बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का ये दूसरा वीलॉग है, 24 तारीख है, और जो अब तक की बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं, बड़ी तफसीलें, लेटेस्ट तफसीलें, वो आपके सामने रखने तज्जिया भी। ईरान के बहरीन के 5th फ्लीट पर एक दफ़ा फिर ख़तरनाक हमले, बहुत हसास मकामात समेत शहरी आबादी पर पहली दफ़ा ईरानी हमले हुए हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स की धाड़। इराक में भी अमरीकी कौंसल खाने समेत सऊदी अरब में भी इस वक्त सायरन बज रहे हैं। वहाँ किस जगह निशाना बनाने की कोशिश है, वो सारी तफसील आपको बताता हूँ। अमरीकी अड्डों की तबाही के बाद अमरीका को ठंडा करने की कोशिशें दौड़ें। पाकिस्तान को भी दोबारा मुलाकातें शुरू करने का कहा गया। और बाबुल मंदब पर अंसारुल्लाह का नया बयान, पूरी दुनिया के रास्ते खोले सिवाय सऊदी अरब के। ये बड़े रास्ते में क्या मामलात हो चुके हैं। अबनाए हरमज़ के मुतबादल रास्तों पर अरबों डॉलर्स के कर्जे अरब लेने पर मजबूर। और जंगो जदर के मामलात बड़ी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, अब एक मामला नए सिरे से शुरू हो चुका है और इसमें मज़ीद मुल्क भी शामिल है। फ़लस्तीनियों पर भी आज वहाँ सरप्राइज़ देने के बाद, असलहा छीनने के बाद वहाँ पर बमबारी और नेतन्याहू की मुलाकात मंगल को, ट्रंप को नई ताकत मिलने के बाद अब मामलात किस तरफ ईरान में जाएंगे। चीन का दिफाई निज़ाम भी इस वक्त पहुँच चुका है। बहुत कुछ हो रहा है। GHQ में भी इस बड़ी हलचल मची हुई है। सीनियरिटी लिस्ट में अभी 8वें नंबर की तैनाती के बाद DGISI समेत 7 एहतजाजन इस्तीफ़ों की खबरें शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त तहरीक है, 5 अगस्त सोहेल अफरीदी ने जलसे का मैदान बदला है, स्टेडियम के बजाय खुला जलसा। और ये इन्होंने कहा कि बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन सोहेल अफरीदी को ब्लैक मेलिंग का मामला भी खुल गया। खान की बहनों ने ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक इंकशाफात भी किए। अलीमा खान की मर्दान एबटाबाद समेत स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान भी। और कश्मीर बलोचिस्तान के ख़तरनाक हालात में अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे। सबसे पहले ईरान अमेरिका की जंग, जो 4 ममालिक बहरीन, उर्दन, इराक और सऊदी अरब, जो भी कन्फर्म नहीं हुआ, हमले हुए। और ये ताज़ा तरीन हमले, नए हमले हैं अमरीकी कौंसल खाने पर। फिर अरबाइल में जो हुआ इराक में, वहाँ तमाम परवाज़ें इस वक्त रोक दी गई हैं। जहाज़ों को अंडरग्राउंड कर दिए गए। इराक के शुमाली सूबे में जो वहाँ वेयर हाउस पर, बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ और इस वेयर हाउस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ी तबाही नज़र आ रही है। इराक में ये बड़ी अहम वजह क्यों बनी हुई मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ईरान की तरफ से ये सीज़ फायर ठुकराने का जो मामला इराक के वज़ीर-ए-आज़म के तौर ट्रंप ने भेजा, ईरान के इनकार के बाद ये मामला बढ़ा। और अभी इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने यू टर्न लेते हुए कहा कि ये कोई सीज़ फायर का मैंने पैगाम नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर है सीज़ फायर की दरख्वास्त की, जो ईरान ने तस्लीम नहीं की। फिर अमेरिका ने जो बमबारी की वो अलग थी, जो ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं वो बहुत बड़ी लहर। इनकी ईरान की शदीद तरीन बमबारी में अब मिडल ईस्ट में जितनी तेज़ी से अमेरिकी जहाज़ लाए गए थे, उतनी ही तेज़ी से निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने अपने तैयारों को तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो जनूबी इसराइल के अवाडा एयर बेस पर मुंतकिल कर दी हैं। मिस्र और इसराइल की जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ सेटेलाइट तस्वीर आ चुकी हैं। रीफ्यूलिंग टैंकर्स वहाँ कतर की अल-हदीद समेत मुंतकिल किए जा चुके हैं। C-130 कार्गो जहाज़, 6 मज़ीद त्यारे जो ईरान की मार्क करने वाली मिसाइलों की रेंज से निकल कर वहाँ पहुँचे हैं। अमरीकी फ़ौजी भी अब अपनी फ़ौजी रिहाइशगाहों से निकल कर शहरी आबादियों में मुंतकिल हो रहे हैं। ये अभी ताज़ा कार्रवाइयाँ ईरान की इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खलीजी ममालिक में अब शहरियों को पासदारान इनकलाब कह रही है कि 500 मीटर तक उन मकामात से दूर रहें जहाँ अमरीकी फ़ौज ठहरी है। वहाँ शहरियों से जो कुवैत, बहरीन, अरब अमारात में, सऊदी अरब में उन्हें इंतबाह किया गया, ख़बरदार किया गया कि अमरीकी फ़ौजी इस वक्त इन रिहाइशगाहों में, शहरी रिहाइशगाहों में मुंतकिल हो रहे हैं। आप मोहतात रहें, दूर रहें, या फिर हमें मालूमात नहीं। हमारे जो पासदारान इनकलाब का टेलीग्राम चैनल है, उन्होंने कहा है उस पर आप उन बिल्डिंग्स का सिर्फ बताएं और फिर वहाँ से निकल जाएँ, फिर ईरान के मिसाइल जाने और हम जाने। वजह यह है कि ईरान ने आज उर्दन में शहरी आबादी पर आज बड़ा ख़तरनाक हमला किया है। और ये उर्दन में वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 6 मिसाइल और 7 ड्रोन जो है वो कामयाबी से वहाँ हदफ पे लगे। और इसमें देखें सबसे बड़ा मामला ये है कि अमरीकी फ़ौजियों का ईरान अब ताक़ुब कर रहा है। ये हमले ईरान ने एक तो अपनी शहरी आबादी पर हमलों से ज़ाहिर उनका जवाब भी दिया तंग आके, जो उनके गुंजान आबाद शहरी इलाकों में हमले हुए। अमेरिका ने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि आबादियों के दरमियान में स्कूलों और अस्पतालों में मिलिट्री अड्डे हैं। ईरान ने भी आँख के बदले आँख वाला मामला शुरू किया कि शहरी आबादी का जवाब में वहाँ भी शहरी आबादी पर हमले हैं। और पनाह देने वाले अड्डों में जहाँ ममालिक हैं, उनके तो आपको पता है वैसे भी शहरी महफूज नहीं है, तनसीबात भी महफूज नहीं जहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अभी ईरान के तबरेज़ में, शिराज में और अहवाज़ में बड़े ख़तरनाक अमरीका ने हमले किए थे, इसीलिए यह जवाब अब उर्दन में दिया गया। अब दूसरी तरफ तेल के मामलात में अबनाए हरमज़ के बाद जो यमन के हौसियों ने बहिरा अहमर में जो कार्रवाइयाँ की, एक तो उन्होंने कहा मुकम्मल नाकाबंदी जो है वो, जो बाबुल मंदब बंद है, वो तिजारती बहरी जहाज़ सिर्फ जो सऊदी अरब के हैं। अब सऊदी अरब के जहाज़ तो नहर स्वेज़ जाना शुरू कर दिए कि यमन के हमले थे, बाकी डर के वैसे नहीं जा रहे।
اب اس وقت اس محاصرے پہ انہوں نے کہا یہ صرف ہمارا انتقام ہے سعودی عرب سے یمن میں حملوں کا اور ہماری فضائی ناکہ بندی کا، باقی تیل بردار بے شک یہاں سے آئیں لیکن یہ نہیں آ رہے، اور روٹ اتنا لمبا لے رہے ہیں کہ 19 دنوں کا سفر 48 دنوں کا بن گیا ہے۔ ایک سادہ سا سفر جو سعودی عرب کی بندرگاہ جمبو سے تائیوان جاتا تھا 19 دنوں میں، اب گھوم کر پورے افریقہ کا چکر لگا کے آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے تائیوان پہنچ رہے ہیں 29 دن۔ اب یمن کی ناکہ بندی اور حملوں کے بعد بحیرہ احمر سے جو تیل بردار ٹینکر ہیں ان کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے تیل کا اتنا بڑا معاملہ بڑھ چکا ہے امریکہ کے حوالے سے، خاص طور پہ میں آپ کو آگے اس کی تفصیل دیتا ہوں کہ بلکہ یہیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا ہی تیل ہے، اتنا تیل ہے وہ تیل و تیل ہے، لیکن عراق سے اب وہ امپورٹ کروا رہے ہیں، وہ بھی زمینی راستے سے شام کے ذریعے، وہ پھر وہاں سے بحر الکاہل اور پھر وہاں سے امریکہ۔ اب 900 ٹینکر عراقی تیل کے شام کی بندرگاہ تک پہنچائے ہیں، جو 7 سے 10 دن اس میں لگتے ہیں زمینی راستے سے۔ اب ظاہر ہے ایرانی ملیشیا وہاں عراق کے اندر موجود ہے، ان تیل کے ٹینکروں کا کیا ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تیل امریکہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں جو یہ دعویٰ ٹرمپ کرتا رہا ہمارے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہے، عراقی وزیر اعظم کی واشنگٹن میں یہی ملاقات تھی، اور یہیں اب عراق کا تیل امریکہ جا رہا ہے۔ اتنی قلت امریکہ میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے 20,000 سے زیادہ، امریکہ اسرائیل دونوں نے مل کے ایران پہ حملے کیے ہیں۔ سیٹلائٹ کی جو تصویریں آپ دیکھیں تو ایران میں وہاں پر اب وہ تعمیرات شروع کریں بڑی تیزی سے، وہ جو پل اسرائیل نے 3 بم گرائے وہ چند ہفتوں میں تعمیر کیا گیا۔ بحر کاسپیان پہ جو میزائل بنانے والے پلانٹس تھے وہ بھی اتنی جلدی تعمیر ہوا کہ اس وقت دونوں ششتر ہیں امریکہ اسرائیل کے، یہ ہو کیا رہا ہے جسے ہم درہم برہم کر چکے ہیں، ساری مشینری تباہ کر چکے ہیں، یہ ٹھیک کیسے کرتے ہیں؟ ایران انہی ہتھیاروں کو واپس کیسے کھود کے نکال رہا ہے؟ کیونکہ تباہ شدہ سرنگوں کے دہانے بند ہوتے ہیں، وہ ہفتوں میں کھدائی کر کے کھول لیتے ہیں، پھر وہ میزائل نکلتے ہیں اور وہ برستے نظر آتے ہیں۔ ایران نے ان تمام تنصیبات کی تعمیر بھی کی ہیں اور بڑی تیزی سے اپنے حالات، جنگی حالات بدلے ہیں۔ عرب ممالک کے دوسری طرف حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ دبئی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، کویت، بحرین، اردن میں اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں، قطر اور سعودی عرب سمیت، بلکہ کیونکہ گیس اور تیل کی پیداوار مکمل طور پر رکی ہوئی ہے، رسد رکی ہوئی ہے۔ تیل جو ہے وہ 40 لاکھ بیرل سعودی عرب کا بک نہیں رہا، باب المندب کی جگہ نہر سویز، اور وہاں اتنا مہنگی لاگت۔ اب نئے ہرمز کے جو متبادل راستے ہیں وہ الگ یہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اب انہیں قرضہ چاہیے، عرب ممالک کو قرضہ چاہیے۔ اب اندازہ کریں، وہ ظاہر ہے چین کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں ہے، دنیا میں اتنا سرپلس فنڈ تو کسی کے پاس نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم کو اسی لیے کوشش کی تھی کہ ایران کو مذاکراتی ٹیبل پر لائیں، لیکن ایران نے صاف صاف انکار کیا۔ اب ایک دفعہ پھر ثالث اسحاق ڈار کرگستان میں وہ شنگھائی کارپوریشن میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہا ہے، جنگ بندی کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران کا اس پہ بھی واضح انکار یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے گا نہیں۔ اب ٹرمپ کو مل گئی ہے اس دوران ایک نئی طاقت، ظاہر ہے اس میں پھر یہ جنگ مزید بڑھے گی، اور ایران بھی ظاہر ہے اس کا ایسے ہی جواب دے گا جیسے اردن میں شہری آبادی پہ دیا۔ ایران نے تو کہا ہوا ہے کہ جس تنصیب، جس حملہ جس جگہ پہ ہوا اسی عرب ممالک میں ایسے ہی دیا جائے گا۔ 30,000 حملے ہو چکے ہیں ایران پہ، 30,000۔ ابھی پاسداران انقلاب کا ایک وہ شیران مار ملٹری بیس ہے، وہاں حملہ ہوا، اور امریکہ اسرائیل دونوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ہمارا نہیں تھا، یعنی کویت، بحرین یا عرب امارات کی طرف سے ہوگا۔ آج رات ایران پر مزید حملے کا بھی ظاہر امکان ہے، امریکی اشارے مل رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کی جو ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کی طاقت تھی، کانگریس کی منظوری لازمی دینے والے بل کو 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے ریپبلکن سینیٹر اس کے مخالف بھی تھے، لیکن یہ بل ڈیموکریٹک پارٹی کے ذریعے انہوں نے منظور کروانے کی کوشش کی، یہ نہیں ہوا۔ جنگی طاقت یعنی ٹرمپ کے پاس موجود ہے، ایران میں وہ فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ اب سینٹ میں ظاہر ہے یہ مسترد ہوگی تو اسے محاذ آرائی کا استثناء مل چکا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوراً اسرائیلی وزیر اعظم اسے گرین لائٹ دے رہا ہے، منگل کو ان کی ملاقات طے ہوگی، کل وہ بھی نتن یاہو نکل جائے گا اسرائیل سے اسے ملنے کے لیے۔ اسرائیل نے اسی دوران تازہ ترین حملے غزہ میں شروع کر دی، بمباری، جس میں 10 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کی اطلاع بھی آ چکی ہے۔ یہ غزہ کا ایک واقعہ ہوا جہاں اسرائیلی فوجی کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی، اسے ہاتھ سے بندوق فلسطینی نے چھینی، اور پھر بندوق چھین کے وہاں گولیاں چلی جس میں کچھ اسرائیلی زخمی ہوئے، 2 اسرائیلی بلکہ فوجی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد پھر وہاں D9 بمبار طیاروں نے غزہ میں بڑی خطرناک بمباری کی، اور اسرائیل کی قومی سلامتی کا جو مشیر وہ وزیر ہے بن گویر، اس نے تو یہ میٹنگ میں مطالبہ کیا کہ ہمیں غزہ اور ان تمام علاقوں کو اب تہس نہس کر دیں، صرف 2 فوجیوں کے مرنے پر۔ اس کے بعد شدید بمباری وہاں پہ بڑے پیمانے پر شروع ہوگی۔ پھر نتن یاہو اور اس کے وزیر دفاع دونوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم تل گاؤں جو ہے وہاں سب کچھ ملیہ میٹ کر دیں گے، جدیہ اور سمیرا میں، وہاں دونوں علاقوں میں جو اسرائیل کے دستے پہنچ گئے وہاں انہوں نے چیک پوسٹیں بنا دی ہیں اور چھاونیاں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ اس لیے اہم معاملہ ہے کہ اب سعودی عرب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ فلسطین کی وجہ سے سعودی عرب کا معاملہ ہے۔
ابھی ایران امریکہ کی جنگ کے ساتھ جڑا ہوا دیکھیں روس کا جو معاملہ جس میں اب چین کی حمایت نظر آ رہی ہے کیونکہ یوکرین ہے، اس میں یوکرین روس کی بڑی خطرناک جنگ جاری ہے۔ روس میں امیزون کی طرز پر وہ وائلڈ بیریز پر حملہ ہوا، اس میں آج پھر لاجسٹک سینٹر کو سینٹ پیٹرزبرگ میں دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ روس نے کیونکہ ان 2 دنوں میں یوکرین میں بڑی تباہی مچائی ہے اور وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ وزیر دفاع، آرمی چیف اور وزیر اعظم تینوں فارغ ہو چکے ہیں۔ 20% حصے پر روس کا قبضہ ہے اور یوکرین کی فوج اب وہاں پہ 5 سال سے تھک چکے ہیں، وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن یورپ امریکہ انہیں نکلنے نہیں دے رہے، وہ انہیں اب ایک پراکسی کی طرح استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر توانائی، معدنیات، پراکسی وار اور وہی طاقت کا کھیل ہے۔ یہ روس امریکہ کی جنگ ہے، یہی معاملہ عرب ممالک میں دیکھیں، بظاہر عرب امارات، سعودیہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے حامی ہیں لیکن سوڈان، صومالیہ، یمن، لیبیا میں ایک دوسرے کو بڑی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ عرب امارات نے اب کرائے کے فوجی بھی استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ابھی سوڈان میں وہاں عرب امارات نے جو سعودیہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، پہلی دفعہ کرائے کی فوج کہاں سے لائے؟ کولمبیا سے۔ آپ حیران ہوں گے، اور ان کے پاس ہتھیار کہاں سے تھے؟ چینی ساختہ فضائی دفاعی نظام۔ سوڈان کی فوج سعودی عرب کی حامی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ عرب امارات اور سعودیہ کی جنگ ہے۔ اور یہی معاملہ افریقہ میں صومالیہ، سوڈان تک نہیں، مالی اور بلکہ وہاں بھی امریکہ، فرانس بمباری کر رہے ہیں، اور کینیا میں برطانوی فوجی مشقیں کر رہے ہیں جسے حکومت نے وہاں پہلی دفعہ کینیا کی حکومت نے جرأت کر کے رکوا دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس سمیت یہ یاد رکھیں سارے غلام ابن غلام کالونیوں پر قبضے کرتے ہیں، اور یہی معاملہ جو آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، 4 سال کی تباہی جس کے بعد امن و امان کے حالات کیا ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے تازہ ترین ٹانک میں خودکش حملہ ہوا ہے، بہت بڑا۔ بلوچستان کی اب صورتحال دیکھیں، وہاں بھی آج 5 پاکستانی فوجیوں کی کالا دن تنظیموں کے نوشکی میں حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابھی شہادتوں کی تفصیل نہیں، 4 کا کہا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں کل جج کو بھی شہید کیا گیا جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کیس کے اوپر فیصلہ دے رہا تھا۔ اب عوام کے درمیان اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں احتجاج، پتھراؤ بھی نظر آتا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے دعوے بھی ہیں کہ جی ہم نے اتنے کالا دن تنظیموں کے نمبر مار دیے، وہ نمبر ہی 4، 8، 15، 20 بڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان حملوں میں خواتین بھی ہیں، جو وہ بلوچ تو کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز کہنا ہے کہ یہاں یہ کالا دن تنظیموں میں اب خواتین بھی لڑ رہی ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ پھر جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان حملوں کی سامنے سیکیورٹی فورسز پر جو ہو رہے ہیں وہ بڑے خطرناک، دلخراش ہیں۔ اب اسی معاملے میں کشمیر کی طرف آپ چلے جائیں جہاں الیکشن میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں، اور وہاں ابھی نون لیگ 10 الیکٹرک بسیں لے کے مریم نواز پہنچ گئی بغیر کسی قاعدے قانون یا شرم و حیا کے۔ بجٹ پنجاب کا، لیکن وہ کشمیر لے کے گئیں، جنہوں نے یہ انکار کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کا فنڈ ہے، ہمیں صرف حقوق دیں۔ میرپور میں ایک طرف نون لیگ کا جلسہ اور دوسری طرف بغیر کسی لیپ ٹاپ، بسوں کے وعدے، بیانیے اور دعووں کے کشمیری ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ادھر۔ یہ ایک طرف بھارت میں آپ نے دیکھے تھے، اب آزاد کشمیر میں ذرا دیکھیں۔ نون لیگ کی کوشش صرف یہی ہے اس وقت نواز شریف کسی طرح یہاں کا وزیر اعظم بنا لیں۔ ویسے تو وہ انجمن تاجران کے علاوہ وزیر اعظم بننے کے کہیں قابل نہیں ہے، ریاست کے پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے نواز شریف کو دوبارہ بیساکھیوں پہ کھڑا کریں، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ حالات وہی ہیں جو نواز شریف کے ہوتے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ نیچے سے لانے والے پھر وہی کرتے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں 8 دفعہ کیا، اور کیا نواز شریف کی موجودگی میں۔ اب تاریخ کی یہی بدقسمتی کہ ہم اسے سیکھتے نہیں۔ ابھی آپ نے وہ خبر تو سنی ہے جو چیف آف سٹاف اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے تحت جنرل سید عامر رضا کی تعیناتی ہوئی۔ اب بظاہر تو ایک عام فوج میں ایک تعیناتی ہے، لیکن یہ سب اچھائی کی رپورٹ نہیں ہے۔ سینئرٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پر تھے، 7 لوگوں کو بائی پاس کر کے انہیں عہدے پر فیلڈ مارشل کے بعد دوسرا سینئر جرنیل پاکستان میں لگایا گیا۔ یہ فیلڈ مارشل کی طرح OTS سے آئے ہوئے ہیں۔ پھر جن 7 لوگوں کو بائی پاس کیا وہ اہلیت اور قابلیت میں تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن تمام سینئرز کے اوپر افسر بن جانا، 4 اسٹار جنرل بننا، فوج کی روایت ہے کہ عام طور پر جونیئر کے نیچے کام نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے وہ 7 لوگ استعفے دیں گے، اور اس میں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں۔ فیلڈ مارشل کے بعد سب سے سینئر ترین جرنیل DGISI جنرل عاصم ملک، ان کے جانے سے ظاہر ہے مطلب سب اچھا نہیں تھا۔ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے، DGISI بھی، اور ان کا کورس بھی امریکہ میں الونایا میں تھا جہاں اسٹیو وٹکاف، مارکو روبیو سے تعلقات، فیلڈ مارشل کی وائٹ ہاؤس میں انٹری، تو یہ کوئی عام شخص نہیں تھے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ہے کہ روایات سے ہٹ کے جب بھی سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے لایا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا، 7 سینئر جرنیل اس نے نظر انداز کیے، جس میں نواز شریف کے جنرل جیلانی بھی تھے، جنرل عبدالمجید ملک بھی تھے۔ یہ بعد میں سارے مستعفی ہو، جو کام ضیاء الحق نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو ایسے ہی غلام اسحاق خان لایا، لیفٹیننٹ جنرل شمیم عالم تھے اس وقت نظر انداز ہوئے، بعد میں انہیں چیئرمین جوائنٹ آف چیف اسٹاف بنا دیا تھا شاید، لیکن آصف نواز جنجوعہ کو پھر مبینہ طور پر زہر دیا گیا۔ پھر دیکھیں پرویز مشرف، نواز شریف نے اسے علی قلی خان کو جو سب سے سینئر جنرل تھا ہٹا کے جنرل خالد کو بائی پاس کر کے آرمی چیف لگایا۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے کیا کیا، نواز شریف موجود تھا۔ پھر قمر باجوہ کو لیفٹیننٹ جنرل واجد حسن کو ہٹا کے بائی پاس کر کے لایا گیا تھا۔
اور جنرل باجوہ وہی مجھے کیوں نکالا والا دعویٰ آپ کو یاد. پھر جنرل عاصم منیر کے ٹائم بھی دیکھ لیں، جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس، یہ 2 سینئر موجود تھے لیکن انہیں آرمی چیف. تو یہ وہ تاریخ ہے جس میں ضیاء الحق، عاصم نواز جنجوعہ، پرویز مشرف، جنرل باجوہ، وہ سارے حالات آپ جانتے ہیں. تو اب جنرل عاصم منیر ہوں یا جنرل سید عامر، معاملہ تو پھر 8ویں دفعہ ادھر ہی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. اب اس میں تاریخ میں تحریک انصاف آ جاتی ہے بڑی اہم. ویسے تو ان کی تحریک میں خیبر پختونخوا کا بڑا اہم کردار، جو 5 اگست کو آپ کو پتہ ہے یہ نیا یو ٹرن لیا انہوں نے، کرکٹ اسٹیڈیم سے جلسے کا مقام بدلا کہ بڑی تعداد میں عوام آئے. سوشل میڈیا میں تنقید بھی بہت ہیوی قسم کی ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ تحریک کا یہ صرف اعلان کر دیتے ہیں، جہاں کشمیر بلوچستان کے پی کے حالات، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، تو تحریک کا ایک اعلان ہی کافی تھا، بڑا تحریک. لیکن چونکہ سہیل آفریدی کے کہنے پر وزارت اعلیٰ ہے، خان کی رہائی یا کوئی معاملہ یہ ہمت کریں تو صرف ان پر مقدمات نیلی کی تلوار اٹھائیں، یہ سرنڈر کر دیتے ہیں. وزارت اعلیٰ کا بوجھ ہے، ہیلی کاپٹر کی سواری ہے، جھنڈے کی گاڑی ہے. 9 مئی کے کیس ان کے اوپر ابھی وفاقی عدالت میں ایک درخواست دی، یہ ہو سکتا ہے ابھی سرنڈر کر دیں. 26 نومبر کے کیس میں دیکھ لیں بیرسٹر گور یا کے پی کی قیادت، کوئی بھی نہیں پہنچے اس کیس میں. اب یہاں اسی لیے نیما خان کا سب سے اہم کردار ہے، اور وہ کر رہی ہیں اسٹریٹ موومنٹ. بھائی کی رہائی کے لیے جو علم انہوں نے اٹھا لیا ہے، پاکستانی جڑتے گئے. خیبر پختونخوا میں دیکھیں مردان میں کل ان کا اجتماع ہے. پھر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ابھی جو وہاں کے رہنما ہیں وہ باقاعدہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. مردان کے بعد انہوں نے ایبٹ آباد جانا ہے اتوار کو. پھر اس کے بعد تحریک انصاف کا جو مومنٹم ہے، جو انہیں کہا جاتا تھا کے پی میں نکلیں، ایسے میں 5 اگست تک وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا معاملہ، یہ انہیں اندازہ نہیں. یہ اسٹریٹ موومنٹس کیسے چلتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ان حالات میں یہ کسی بھی وقت یہی لوگ جو آپ کو کہا گیا ہے جو استعفے بھی دے رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں تو ساری تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اس میں یہی ایران کی جنگ سب سے بڑا اہم فیکٹر ہے، جہاں سعودی عرب کی ڈیل بھی ہے. پچھلے ویلاگ میں نے کچھ بتایا تھا، اگر آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر اگلے ویلاگ میں مزید تفصیل. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.